बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस्टर किस्सा चैनल में आपका होस्ट शाहिद इकराम हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम इस वीडियो में हज़रत ज़ुल्करनैन बादशाह, याजूज माजूज की कौम का माजी और मुस्तक़बिल, दज्जाल कौन है, दज्जाल अब कहाँ है और दज्जाल के ख़ुरूज के बाद क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद कैसे होगी, हज़रत इमाम मेहदी और इस तरह की तफसीली मालूमात से भरपूर वीडियो पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम अपने चैनल पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की हयात मुबारका के वाक़यात पेश करते रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। तमाम वीडियोस की प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि चैनल की वीडियोस को मज़ीद बेहतर अंदाज से पेश किया जा सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बादशाह ज़ुल्करनैन के बारे में बात करते हैं। ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़िक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह कहफ में आया है। आयत नंबर 83 ता 98। तर्जुमा का मफ़हूम इस तरह है कि और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मग़रिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो ग़ुरूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ से उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुझे ये मुक़द्दरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी कि उनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे ज़्यादा सख्त अज़ाब देगा, और जो उनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलूए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था उनका, और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दें। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनवा देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूँगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज माजूज इस पर चढ़कर भी न आ सकते थे और इसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। ज़ुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन इकराम, तारीख़ के मुताले के बाद मुफस्सिरीन और मौरख़ीन ने हज़रत ज़ुल्करनैन बादशाह के बारे में मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं।
بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سکندر اعظم کوئی نیک شخص نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ زمین کے انتہائی مشرق اور انتہائی مغرب تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ کچھ مفسرین ذوالقرنین کو خورس یا کورش قرار دیتے ہیں، جو ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے سے شروع ہوا، اور اس نے چند سال کے عرصہ میں الجبال اور ایشیائے کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستہ میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ، ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک، اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت کفکار اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی مہذب دنیا اس کے تابع تھی، لیکن میری ناقص رائے میں حضرت ذوالقرنین اس کے علاوہ کوئی شخصیت ہے، واللہ عالم۔ ایک ریسرچر نے تو ذوالقرنین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی دوسرا نام کہا ہے، لیکن یہ بات بھی اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذوالقرنین کا ذکر الگ آیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر الگ ہے، اور اکثر مفسرین کرام اور مورخین کے مطابق ذوالقرنین بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، اس لیے انہیں ایک الگ بادشاہ ہی تسلیم کرنا بہتر رائے ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کروائی تھی اس کے متعلق بھی مفسرین و مورخین الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ دیوار چین ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے تعمیر نہیں کی گئی۔ کچھ محققین کے مطابق وہ دیوار منگولیا میں موجود ہے، لیکن آج تک اس راز سے صحیح طرح سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے ذیل میں جو ذوالقرنین کے حالات پہلے سنائے گئے ہیں کہ جب ذوالقرنین اپنی شمالی مہم کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ یہ دیوار کفکار کے علاقہ داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ کفکار اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر یعنی کہ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک تو نہایت بلند پہاڑ ہیں، اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہے، اور ان میں کوہستانی راستے بھی کافی وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی طرف حملے کر کے لوٹ مار کرتی تھیں، اور ایرانی حکمرانوں کو اسی طرف سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی تھی جو 50 میل لمبی، 290 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ ابھی تک تاریخی طور پر تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دیوار کب اور کس نے بنائی تھی، مگر اکثر مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اسی کو ذوالقرنین کی دیوار قرار دیتے ہیں، لیکن مجھ خادم الفقراء کی ناقص رائے میں وہ دیوار جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک موجودہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 98 کے مفہوم کے مطابق اس دیوار کا ٹوٹنا بھی انسانیت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں یاجوج ماجوج قبیلوں کا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں وحشی، خونخوار، لوٹ مار اور ظلم و زیادتی کرنے والے قبیلے قرار دیا ہے جو کہ شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام روح المعانی میں ہے۔ اس کے علاوہ جمہور علماء و مفسرین و محدثین کا قول یہ ہے
کہ یاجوج و ماجوج بنی نو انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ترک بھی انہی قبائل کی ایک شاخ ہے جو کہ دیوار سے دوسری طرف عام انسانوں میں رہ گئے تھے، اور باقی سب قبائل دیوار کی دوسری طرف قید ہو گئے تھے۔ جو دیوار سے آگے قید ہو گئے وہ سب کے سب کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور انتہائی کثیر تعداد میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر 1000 لوگوں میں سے ایک شخص باقی انسانوں میں سے ہوگا، اور 999 لوگ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ واللہ عالم۔ مستدرک حاکم میں تحریر ہے کہ اللہ پاک نے بنی آدم علیہ السلام کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ 9 حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی ایک حصہ میں باقی عام انسان بنائے گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے ان قوموں کو قیامت آنے سے پہلے تک قید فرما دیا تاکہ یاجوج ماجوج کی قومیں سد ذوالقرنین یا دیوار ذوالقرنین کے پیچھے قید موجود ہیں اور انتہائی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وقت آنے پر انہیں عام انسانوں پر کھول دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے کھولے جانے کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3346 صحیح بخاری شریف۔ ترجمہ کا مفہوم یہ ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ بھی موجود ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ طبرانی شریف روایت کے مطابق نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3348 مفہوم اس طرح ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا جہنم میں جانے والے لوگوں کو الگ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہوگا ہر ایک 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی مسلمان امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہو گئے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہو گئے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہو گئے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال۔
جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال۔ یعنی کہ یاجوج ماجوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا مستقبل کیا ہوگا؟ بعض روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک چاہے گا تو وہ لوگ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے بھی گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کے مطابق ان کا ایک گروہ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل شریف میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے۔ کوئی زمین پر ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اوپر کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان بھی فتح کر لیا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری زندگی میں نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جن کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب مسلمان پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور بدبو پھیل رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرمائیں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک بارشیں برسا کر زمین کو صاف کر دے گا۔ مختلف تفاسیر و روایات میں یاجوج ماجوج کے لوگوں کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض بہت لمبے قد کے ہوں گے، بعض قد میں چھوٹے اور موٹے ہوں گے، بعض کے کان ہاتھی کے کانوں سے بھی زیادہ چوڑے ہوں گے، اور بعض روایات کے مطابق ان کے قد بہت چھوٹے 1 بالش سے 3 بالش تک ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یاجوج ماجوج اور دجال سمیت ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب دجال کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تخلیق آدم اور قیامت کے دن کے درمیان دجال کے فساد سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دجال کے فتنہ سے ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی واضح نشانیاں بھی بتا دی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ دنیا کے 3 آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ہیں، جن کی غالب اکثریت ایک ہستی کے انتظار میں ہے جو کہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوں گے، لیکن ان کی آمد کے بارے میں تینوں مذاہب کے نظریات الگ الگ ہیں۔ دجال کو احادیث مبارکہ میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4402 مفہوم یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، پھر مسیح الدجال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اللہ پاک نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔
اور دوسرے بعد میں آنے والے انبیاء کرام نے بھی، اور وہ تم ہی میں سے نکلے گا۔ پس یاد رکھنا کہ تم کو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی دلیل نہ معلوم ہو تو یہی دلیل کافی ہے کہ وہ مردود کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی آنکھ ایسی معلوم ہوگی جیسے انگور کا دانہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7126۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر مسیح الدجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس وقت اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر پہرہ دار 2 فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 7407۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہوگا۔ دجال کے نمودار ہونے کی نشانیاں روایات و تفسیرات میں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ پر، نمبر 2 خوز و کرمان خراسان کی طرف کے علاقے سے، نمبر 3 خراسان سے، نمبر 4 اصفہان کے مقام یہودیہ سے۔ مفسر حضرات ان 4 الگ الگ مقامات کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے مددگار اصفہان کے علاقے یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ اس بارے میں مسلم شریف حدیث نمبر 7386 7386۔ مفہوم اس طرح ہے کہ ایک دن آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت کا اظہار فرما رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی تھا۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لہم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ پس ان سے 1 مہینہ تک سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی یعنی مغرب کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ پھر وہ جہاز سے پلوار یعنی کہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت زیادہ بالوں والا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جساسہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس فرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے
اور دونوں رانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پھر 1 مہینے کی مدت تک ہم لہریں ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچان سکے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ پھر ہم تیری طرف آ گئے۔ ہم اس سے ڈرے کہ کہیں کوئی بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کی کیا خبر دیں؟ اس نے کہا کہ اس نخلستان میں پودوں پر پھل لگتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں لگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، ان قریب وہاں پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے طبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس دریا کے بارے میں کیا بتائیں؟ وہ بولا اس میں پانی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس میں پانی بہت ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس چشمے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ امیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا کہ عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا۔ پھر اس نے کہا اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں۔ ان قریب مجھ کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ پہنچ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہاں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے ہیں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی، جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ یعنی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغرب کی طرف کی غلط فہمی ہوئی، وہ بحری جہاز میں مشرق کی طرف کہیں بھٹکتے رہے تھے، اور دجال کے بارے میں جو یہ مشہور کیا گیا ہے کہ وہ
برمودا آئرلینڈ میں موجود ہے یا ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی اور ہی عالمی فراڈ لگتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ میں قید ہے۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو کیا کیا واقعات پیش آئیں گے؟ حوالہ جات سکرین پر دیے گئے ہیں۔ ایک ترتیب سے واقعات اس طرح پیش آنے کی پیشگوئیاں ہیں۔ دجال کے فزیکلی خروج سے پہلے دجالی فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں جو چال بازیاں ہو رہی ہیں وہ ناظرین سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ سب دجالی فتنے ہی ہیں۔ دجال کے خروج سے پہلے ہی دنیا میں حق کو باطل اور باطل کو حق دکھانے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی، جو کہ آج کل میڈیا کے ذریعے جاری ہے۔ مغربی میڈیا تو اس کام میں ملوث ہے ہی ہے، ان سے متاثر ہو کر ہمارا میڈیا بھی باطل کو حق ثابت کرنے کی کوششوں میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ دجال کے پاس جادو اور ٹیکنالوجی دونوں علوم ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنے آپ کو ان سے رب یا خدا منوانے کی کوشش کرے گا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے فریب کا شکار ہو کر اس کو خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات پاک میں دجال کی چند چالیں ہمیں بتائی ہیں۔ دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، کیا خیال ہے اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا کہ ہاں۔ اس کے بعد شیاطین اس کی اونٹنی جیسی بلکہ اس سے بہتر اونٹنی بنا دیں گے اور وہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس آئے گا جس کے باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، اس سے کہے گا کہ تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مان جاؤں گا۔ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ دجال کی حکومت ٹوٹل 40 دن ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا میں جنت اور دوزخ بھی بنائے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا اور دوزخ کے نام پر دہکائی ہوئی آگ۔ اس کی جنت اور دوزخ بھی دھوکہ ہوگی۔ جو جنت نظر آ رہی ہوگی اصل میں وہ آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آ رہی ہوگی اصل میں وہ پانی ہوگا۔ اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے جادو اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنا، کسی علاقے کو سرسبز کر دینا اور کسی علاقے کو خشک سالی کا شکار کر دینا، اور لوگوں کو عبادت چھوڑ کر اپنے آپ کو سجدہ کروانے کی ترغیب دے گا۔ جو اس کی بات کا انکار کرے گا تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چہل قدمی کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے سورہ کہف اللہ پاک اور نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا تحفہ ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا، یا جو شخص ہر جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جس زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اسی زمانے میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی آپ کا لقب ہوگا اور آپ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے وقت عرب حکومت کے حصول کے لیے خانہ جنگی کا شکار ہوں گے۔ خانہ کعبہ میں 40 ابدال اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث مبارکہ میں بیان کردہ نشانیوں سے پہچان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جس کے بعد تمام خلقت بھی جتنے مسلمان ہوں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی اور کفر کے خلاف عظیم جہاد شروع ہو جائے گا۔ نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود مسلمانوں کو آپس کے خون خرابہ سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، جس کے انعام میں اللہ پاک نے آپ کی اولاد کو امام مہدی اور خلافت عطا فرمانی ہے۔
جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ پاک نے صرف ایک نبی ہمارے آقا و مولائے کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک سے بہت زیادہ اولیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے جو سید الاولیاء ہوں گے۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے ساتھ ایک فوج ہوگی۔ اس وقت ایک طرف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دنیا سے کفر کا خاتمہ کرنے نکلے ہوں گے، اور دوسری طرف دجال کافروں اور مرتدوں کے لشکر کے ساتھ لوگوں کو کفر کے اندھیرے میں دھکیل رہا ہوگا۔ دمشق کی ایک مسجد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے مسجد کی چھت تک تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کی حیات مبارکہ کے واقعات علیحدہ ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ چھت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی کے ذریعے نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کروانے کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آمد کے بعد صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی کہ ٹیکس ختم کر دیں گے، اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو مبارک جائے گی وہاں تک دجالی فوجوں کو شکست ہوتی جائے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور وہ جان بچانے کے لیے بہت بھاگے گا۔ بالآخر مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر اس کا اور اس کے فتنے کا خاتمہ فرما دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر آمد کے تقریباً 2 سال بعد تک حیات رہیں گے، پھر پردہ فرما جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا جو کہ تفصیل سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، پوری کوشش کی گئی ہے کہ تمام واقعات کی زیادہ سے زیادہ تفصیل آپ کے لیے بیان کر دی جائے، لیکن پھر بھی کوشش کے باوجود کافی باتیں رہ بھی جاتی ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت میں زمین پر نزول کی پیش گوئیوں کے بارے ایک انتہائی کامل پروگرام بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔